نے देखा होगा कि माजी में जब वकला तहरीक के दौरान मुख्तलिफ रहनुमा गिरफ्तार हुए, जिसमें हमारी पार्टी के रहनुमा शामिल थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शामिल थे, दीगर जमातों, जब वकला तहरीक के दौरान मुख्तलिफ रहनुमा गिरफ्तार हुए, जिसमें हमारी पार्टी के रहनुमा शामिल थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शामिल थे, दीगर जमातों के रहनुमा शामिल थे, तो इमरान अहमद साहब उस वक्त भी दीवार फलांग कर भाग गए थे। और जब दीवार फलांगी तो उन्होंने कहा कि मैंने एक 10 फुट की दीवार फलांगी और जैसे ही मैं दीवार की उस पार पहुंचा तो मैंने देखा एक और दीवार थी, तो मैंने वो भी फलांगी और मैं फरार होने में कामयाब हो गया। मेरी बहनें घर पर थी, मगर मैंने यही बेहतर जाना कि इस मौके पर दीवार फलांग कर फरार हुआ जाए। तो अब देखिए कि कभी सियासी स्ट्रगल में लोग जेलें काटते हैं, लोगों को ना हक भी कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, सियासी इंतकाम का सामना भी करना पड़ता है, और ये हमारे सियासी प्रोसेस का हिस्सा है। मगर देखिए, वो कहते हैं कि मेरी 22-23 साल की स्ट्रगल है, मगर इस स्ट्रगल में कहीं आपको जेल इसलिए नजर नहीं आएगी क्योंकि वो शदीद फोबिया का शिकार हैं, और इसीलिए वो पंजाब नहीं आए, वो सिंध नहीं गए, उन्होंने किसी और सूबे का रुख नहीं किया। उन्होंने बेहतर यही जाना कि जहां पे उनकी अपनी हुकूमत है, जहां पे उनको सरकारी वसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर है और एक आराम व इशरत की जिंदगी मुयस्सर है, वो भी सरकारी वसाइल पर, तो उन्होंने बेहतर यही जाना कि मैं पेशावर में पनाह लूं। और जैसे ही इस्लामाबाद दाखिल होने पर देखा कि वो लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रहे हैं, तो उन्होंने फिलफौर वहां से दौड़ लगाई और बहाना करके वापस पेशावर चले गए। हालांकि आप जानते हैं अफवाहें थीं कि वो बनी गाला चले गए हैं, आपकी रिहाइश या बनी गाला में है या जमान पार्क लाहौर में है, मगर नहीं, आप पर इतना खौफ तारी है कि आप पेशावर में पनाह लेकर बैठे हैं। देखिए, हुकूमत इस बारे में बिल्कुल क्लियर थी कि हमने किसी को अमन अमान तबाह नहीं करने देना, हमने किसी को अफरा तफरी फैलाने नहीं देनी, हमने किसी को यह हक नहीं देना कि वो अवाम के जानो माल के साथ खेले, और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पंजाब के अंदर जो मुकदमात दर्ज हुए, हम आज भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़े हैं, हम आज भी अपने अफसरान के साथ खड़े हैं जिनको इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने वीडियो क्लिप्स के जरिए थ्रेट किया। और ये इतनी दीदा दलेरी है कि कमाल अहमद नामी कांस्टेबल को सीने में गोली मारकर शहीद किया गया, और ये लॉन्ग मार्च के आगाज से पहले ये कार्रवाई हुई। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया। लाहौर में भी जो मनाज़र आपने देखे कि एक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की जा रही है, आप किसी को गाड़ी के नीचे देंगे तो रद्द अमल तो आएगा। और जो मेट्रो स्टेशन जलाए गए, दरख्त जलाए गए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इनसे इसकी ज़हनियत वाज़ेह होती है कि इमरान अहमद नियाज़ी ये चाहते थे कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, 3.5 साल इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई, मईशत को तबाहाली का शिकार किया, तो अब मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो मैं इंतशार फैलाऊं और मैं अफरा तफरी फैलाऊं, मैं एनार्की फैलाऊं और ऐसे हालात पैदा कर दूं कि यहां पर हर तरफ दंगा फसाद हो रहा हो, गली मोहल्लों में लड़ाइयां हो रही हों। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की रिट को कायम किया, और ये कानूनी कार्रवाई जो उन लोगों के खिलाफ की गई जिन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने अमन अमान को तबाह करने की कोशिश की, वो बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहते हुए की गई। अब आज इन्होंने 22 से 22B की एक एप्लीकेशन दी है कि उन अफसरान के खिलाफ पर्चे काटे जाएं जिन्होंने गिरफ्तारियां की या जिन्होंने ड्यूटी के दौरान जो लोग
نقش امن میں ملوث تھے ان کو روکا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی، تو ہم اس کے لیے بھرپور طور پر تیار ہیں۔ کسی افسر کے خلاف آپ کو غیر قانونی کارروائی نہیں کرنے دیں گے۔ 22A-22B پر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی بطور چیف جسٹس ججمنٹس موجود ہیں کہ اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ جب دوبارہ لانگ مارچ کے لیے آئیں گے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ تو آپ چاہیں گے کہ اس دفعہ امن و امان زیادہ خراب ہو، اسی لیے آپ ان افسران کے خلاف کارروائی کی درخواست دے رہے ہیں۔ میں حکومت پنجاب کی طرف سے یہ واضح کر دوں، ہم ہر سپاہی، ہر افسر کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو بھرپور قانونی معاونت بھی فراہم کریں گے اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی افسر، کسی اہلکار کے خلاف کوئی غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال کرے۔ ہم اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں اور وزیر اعلیٰ نے اس بارے میں اپنی واضح پالیسی دے دی ہے۔ آپ دوبارہ آئیں گے، ہم آپ کو دوبارہ روکیں گے۔ جو چیف منسٹر گلگت بلتستان نے کیا، جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کیا، سرکار کے پیسوں سے لیے ہوئے گیس ماسک، سرکار کے پیسوں سے خریدے گئے آنسو گیس کے شیل، سرکار کے پیسوں سے خریدی گئی گنز، سرکار کے پیسوں سے خریدی گئی آنسو گیس والی گنز، یہ سرکاری خزانے سے، ٹیکس پیئرز کے پیسے سے اس لیے نہیں خریدی گئی تھیں کہ یہ دو صوبے، ہم چاہتے ہیں وفاق اور سارے صوبے آپس میں ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں، مگر آپ نے کیا کیا؟ دو صوبوں نے صوبہ پنجاب پر حملہ کیا اور صوبہ پنجاب کے سرزمین کو پار کرتے ہوئے وفاق پر حملے کی کوشش کی، سرکاری وسائل کے استعمال پر۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، آئین اور قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، بطور سیاسی پارٹی احتجاج کریں، مگر سرکاری اہلکار ساتھ لے کر، سرکاری اسلحہ ساتھ لے کر، سرکاری آنسو گیس ساتھ لے کر جب آپ ہوائی فائرنگ کریں گے اور آ کر حملہ آور ہوں گے تو اس کی دوبارہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے سی ایم گلگت بلتستان کے خلاف اٹک کے ضلع میں پرچہ درج پہلے ہی کر دیا تھا اور باقی بھی جو لوگ ملوث ہیں ان پہ پرچے درج کیے جائیں گے، قانون حرکت میں آئے گا، کیونکہ آپ نے جو آگ لگائی، جو جلاؤ گھیراؤ کیا، جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، یہ آپ کے پاس گلگت بلتستان کے صوبے کے وسائل اور خیبر پختونخوا کے صوبے کے وسائل اس لیے نہیں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کو سستی روٹی دیں، لوگوں کو سستی چینی دیں، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں۔ یہ بندوقیں اغوا روکنے کے لیے ہیں، یہ ریپ روکنے کے لیے ہیں، یہ بندوقیں عام شہریوں کے تحفظ کے لیے ہیں۔ یہ بندوقیں اس لیے نہیں ہیں کہ علی امین گنڈا پر اٹھائے اور آپ کے سیاسی مقاصد کو اور آپ کے جو مذموم عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے فائرنگ کرتا پھرے۔ ہم اپنی فورسز کے بھی جان و مال کا تحفظ کریں گے۔ ہم کسی سپاہی کو، کسی اہلکار کو، کسی افسر کو آپ کی انا اور آپ کے اناج کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ آئیں اور سرکاری اسلحہ استعمال کر کے، سرکاری آنسو گیس استعمال کر کے پنجاب کی فورسز پر حملہ کریں، پنجاب کی پولیس پر حملہ کریں، باوردی افسران ساتھ لائیں۔ میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی درخواست کی ہے کہ آئی جی گلگت بلتستان کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ان کے باوردی افسران اس لانگ مارچ میں شریک تھے اور اٹک کے پل پہ انہوں نے محاذہ رہی کی پنجاب پولیس کے اہلکاروں اور افسران کے ساتھ۔ تو ہم بالکل اس معاملے میں کلیئر ہیں، ہم ڈٹرمنڈ ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کوئی کسی غیر قانونی فعل میں ملوث ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، آپ سے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے۔ شفقت محمود کے خلاف بھی آپ کی پارٹی کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے۔ لاہور میں کسی چڑی نے پر نہیں مارا، آپ کے لوگوں نے آپ کی کال کو مسترد کیا،
پورے پنجاب سے کوئی شخص نہیں نکلا، اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے فواد چودھری جیسے، خود چھپ کر پتلی گلی سے جا نکلے، تو کدھر ہیں آپ کے لوگ؟ جو خیبر پختونخوا سے آپ سرکاری لوگ لے کر آئے تھے، ان کے تو ڈیوٹی آرز ہوتے ہیں، وہ سیاسی کارکن تھوڑی ہیں، وہ تو 9 سے 5 ان کی نوکری تھی، وہ جب نوکری کا اوور ٹائم ہوا، جب شام ڈھلی، جب رات کے 10-11 بجے، تو انہوں نے تو آپ کو مڑ کے کہا کہ بھائی جان ہم تو صبح 9 بجے دفتر آتے ہیں، 5 بجے گھر چلے جاتے ہیں، تو یہ اوور ٹائم چل رہا ہے کہ رات کے 10 بج گئے ہیں، تو آپ نے مڑ کے دیکھا، آپ کے پاس تعداد نہیں تھی کہ آپ ریڈ زون تک بھی جاتے۔ تو اپنی ناکامی اور جو آپ نے بلند و بانگ دعوے کیے، یہ عوام آپ کو پہلے ہی مسترد کر چکی تھی۔ اب آپ کی اپنی پارٹی میں لوگ موجود نہیں ہیں جو موبلائزیشن کر سکیں، آپ اس محاذ پر بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم واضح پیغام دے دیں، ہم پوری قانونی جنگ لڑیں گے اپنے افسران کے لیے، اپنے اہلکاروں کے لیے، اور جو شہید ہوئے، ایک کانسٹیبل جو لاہور میں شہید ہوا کمال، اس کی فیملی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور ہم نے شہداء پیکج میں سے اس کی فیملی کے لک آفٹر کے لیے بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خود گئے، مریم نواز شریف صاحبہ گئیں، پھر سیال کوٹ کے کانسٹیبل کے گھر گئے، کل ہمارا وفد فیصلہ آباد کا جو ایک کانسٹیبل ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا تھا اس کے گھر کرنل ایوب گادی اور ہمارے مقامی رہنما وہاں گئے، اور ادھر بھی اس کی فیملی کے لک آفٹر کے لیے اور جو باقی ان کے معاملات ہیں شہداء پیکج کے، ادھر جا کر اس کا اعلان کیا۔ تو ہم بالکل اس معاملے کو خراب نہیں ہونے دیں گے، آپ کو روکیں گے بھی، اور جہاں جہاں آپ کے لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ ہم نے آج اپنے وکلا کو اور جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں، پروسیکیوشن سروس والے افسران کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ جو افسران کے خلاف اپلیکیشنز آ رہی ہیں اور اس کو بطور ایک حکمت عملی استعمال کیا جا رہا ہے کہ افسران کے خلاف پرچے درج کیے جائیں، اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ کسی کو آپ سرکار کی ڈیوٹی سے نہیں روک سکتے، یہ کار سرکار میں مداخلت ہے۔ اس ملک کو آگے چلنے دیں۔ آپ نے جو تباہ کاری کی ہے، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، آپ اپنے خلاف احتجاج ضرور کریں، اور خیبر پختونخوا کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے باہر کریں، جہاں کے حالات اتنے مخدوش ہیں کہ ہر روز بچوں کی ڈلیوریاں باہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ بی آر ٹی پشاور کے سامنے کریں جا کر، جس میں اربوں روپے کے گھپلے ہیں۔ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے سامنے کریں، جہاں پہ روز اربوں روپے کی ڈیلیں ہوتی ہیں۔ آپ نے احتجاج کرنا ہے، اس کے لیے ایک پرفضا مقام بھی موجود ہے معلم جبہ کا۔ آپ جائیں، اور سرکاری ہیلی کاپٹر میں مت جائیے گا، وہ لوگوں کے پیسوں سے آیا ہے۔ آپ سڑک پر سفر کر کے معلم جبہ جائیں، بڑا پرفضا مقام ہے، وہاں جا کے احتجاج کریں کہ معلم جبہ کا کیس اربوں روپے کا کیوں بند کیا گیا۔ اور دیکھیے، ان کو بڑا اعتراض ہے، وہ برا مان جاتی ہیں جب میں فرح گوگی کہتا ہوں۔ 6 ارب کا انہوں نے مجھے نوٹس بھیجا، تو اس کے اندر ان کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ میں نے کرپشن کا الزام لگا، انہوں نے کہا میرا نام فرح شہزادی ہے، مجھے فرح گوگی کہہ کے کیوں پکارا۔ تو فرح گوگی صاحبہ، آپ کے خلاف بھی پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور مقدمات جو ہیں ان کو تیزی سے ان کے منطقی انجام تک قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پہنچایا جائے گا۔ آپ کے خان صاحب جتنے مرضی لانگ مارچز کر لیں، جتنی مرضی احتجاجی کالز دے دیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ میں نااہلی بھی تھی، نالائکی بھی تھی، اور آپ نے کرپشن بھی کی۔ تو یہ کرپشن بچاؤ مارچ اب دوبارہ آپ کہاں سے لوگ لائیں گے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ مگر میں دہرا دوں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کرپشن کے مقدمات جو پنجاب میں ہیں، ہم آپ کے خلاف اس پہ قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنی فورسز، افسران، اپنی سپاہ، اپنے آئی جی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی قانونی معاونت بھی کریں گے۔ اور بطور وزیر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھرپور کابینہ بھی دفاع کرے گی اپنی سپاہ کا
اپنے آئی جی کا، اپنے افسران کا، اپنے اہلکاروں کا بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ آپ نے بھرپور تیاری کر لی ہے سیکنڈ فیز کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، لیکن آپ کی جو تیاری ہے، جو سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف کیسز تھے، جو آپ نے اینٹی کرپشن میں ایک درخواست دائر کی، وہ کہاں تک پہنچی، اور باقی مزید جو وزراء کے حوالے سے ہے اور گورنمنٹ کے حوالے سے جو اینٹی کرپشن ہے یا نیب ہے، وہ کب حرکت میں آئے گا؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گوہر نفیس کے ہٹائے جانے کے بعد ایک کنفرم ڈی جی اینٹی کرپشن تعینات ابھی